Subhanallah walhamdulillah. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो बुक झारखंड बोर्ड में चलती है इसका एक सबक पढ़ेंगे, जिस सबक का नाम है मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम। इस किताब के अंदर ये खतूत का बाब है जो मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम लिखा है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका पहले हम लोग खुलासा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसकी असल इबारत पढ़ेंगे ताकि असल इबारत समझने में आसानी होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि गालिब ने अपने दोस्त मुंशी बनी बख्श हकीर को लिखा है। यानी ये ख़त जो उन्होंने लिखा है उनके दोस्त थे मुंशी बनी बख्श, जिसमें वह उनके खतूत आने की इत्तला देते हुए दिल्ली की गर्मी की शिद्दत बयान करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी 60 बरस की उम्र में ऐसी लू, ऐसी तपिश और ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। स्टूडेंट्स, इस इबारत के अंदर गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो ये है कि उन्होंने अपने दोस्त का ख़त जो उन्हें मिला है उसके बारे में बता रहे हैं कि आपका ख़त मिला है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने ख़त के अंदर ये ज़िक्र किया है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है और अभी तक इस तरह की गर्मी हमने कभी नहीं देखी थी। इस तरह की गर्मी दिल्ली में नहीं पड़ती थी पहले, जिस तरह से इस साल की यहाँ की गर्मी है और तपिश है और लू चल रही है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। इसके बाद पानी बरसने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि रमज़ान का महीना है और पानी शिद्दत से बरसा, बारिश रुक गई, बादल छाए हैं लेकिन हवा गर्म नहीं है। अगर रुक जाती है तो गर्मी लगती है, धूप बहुत तेज़ है। इसके बाद गालिब अपने मखसूस ज़रीफ़ाना अंदाज में रोज़ा ना रखने की बात कहते हैं कि मैं रोज़ा रखता तो हूँ मगर बहलाता रहता हूँ, कभी कुछ खा लेता हूँ, कभी कुछ पी लेता हूँ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर इन्होंने रमज़ान के महीने का ज़िक्र किया है और बताया है कि बारिश खूब हुई है लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक चुकी है लेकिन बादल छाए हुए हैं और गर्मी भी लग रही है। अगर हवा रुक जाती है तब गर्मी लगती है और धूप तेज़ निकल आती है। आगे हम लोग देखेंगे, ये बता रहे हैं कि रोज़ा हम रखते हैं लेकिन हकीकत में जिस तरह से रोज़ा रखना चाहिए उस तरह से हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम रोज़ा को बहला रहे हैं। आगे इसकी तशरीह आ रही है कि ये रोज़ा बहलाना क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कुछ खा लेता हूँ, कभी कुछ खा लेता हूँ और कभी कुछ पी लेता हूँ। रोज़ा बहलाने का मतलब ये है कि जब मन किया कुछ खाने का तो खा लिया, जब कुछ पीने का मन किया तो पी लिया। आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद उन्हें जयपुर का हाल मालूम होने की इत्तला देते हुए हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें उर्दू अखबार से हाथरस के बलवे और मजिस्ट्रेट की ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है, जिसमें दर्ज था कि सड़कों को चौड़ी करने के लिए हवेलियां और दुकानें गिराने पर हंगामा हुआ, लोगों ने पत्थरों से मजिस्ट्रेट को ज़ख्मी कर दिया। इसके अंदर ये इन्होंने बताया है कि उन्हें उर्दू अखबार के ज़रिए से ये बात मालूम हुई है कि सड़क को चौड़ी करने के लिए बहुत सारी दुकानें और घरों को गिरा दिया है, जिसकी वजह से आपस में और पुलिस में और आवाम में झड़प हो गया, मुठभेड़ हुआ और जिसमें एक मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी असल इबारत हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जब असल इबारत देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इस इबारत को। भाई साहब का इनायत नामा पहुँचा, आपका हाथरस से कॉल आ जाना हमको मालूम हो गया था। हमारा एक वाक़ निगार इस ज़िले में है, हक़ ताला उसको जीता रखे। इस तरह से एक ख़त लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
آگے ہم لوگ دیکھیں گے گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور تپش دیکھی، چھٹی ساتویں رمضان کا مہینہ خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں اس عبارت کے اندر کہ چھٹی اور ساتویں رمضان کے دن جو ہے نا بہت زیادہ بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ جیٹھ کے مہینے میں بھی بارش نہیں ہوتی۔ یعنی ہندی کا ایک مہینہ ہے جیٹھ مہینہ، یعنی یہ آپ کہہ لیجیے کہ برسات کے مہینے میں بھی یا برسات کے موسم میں بھی اس طرح کی بارش نہیں ہوتی ہے جتنا کہ چھٹی اور ساتویں رمضان میں بارش ہوئی تھی۔ اب میں کھل گیا ہے، یعنی اب بارش جو ہے رک گئی ہے۔ ابر گھرا رہتا ہے، یعنی بادل گھرا رہتا ہے، بادل چھایا ہوا رہتا ہے۔ ہوا اگر چلتی ہے تو گرم ہوتی ہے، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ یعنی اگر ہوا چلتی بھی ہے تو بہت گرم ہوا چلتی ہے، اور اگر ہوا رک گئی تو پھر گرمی بے حساب لگتی ہے، یعنی قابل برداشت نہیں ہوتی ہے، گرمی ایسی ہوتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزے رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یعنی جب ہمیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم روزہ در حقیقت میں رکھتے نہیں ہیں، بلکہ روزہ بہلاتے ہیں۔ اور یہ روزہ بہلانا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ کھانے کا من کیا تو کھا لیا، کچھ پینے کا من کیا تو پی لیے، لیکن حقیقت میں یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں، اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس ہم لوگ۔ تو یہاں کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ یعنی ان کا کہنے کے مطابق کہ روزہ رکھنا الگ چیز ہے اور روزہ بہلانا الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے، مگر کیوں لکھوں؟ غنیمت ہے یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ ہاں بھائی، برسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے اس اخبار کا 2 ورق منگا کر دیکھا۔ واقعہ اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے بوال ہوا، لیکن یہاں پر لکھا ہوا بلوا ہوا، اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ حیران ہوں کہ یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے؟ حوصنہ کا نا خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیے۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے اس سبق کو۔ اب آگے ہم لوگ دیکھیں گے اس کے سوال جواب۔ سوالات کیا ہے؟ اس عبارت کے سبق اور مصنف کا نام لکھیے۔ تو آپ کو اس عبارت کا سبق معلوم ہے، سبق کا کیا نام ہے؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عبارت غالب کے ایک خط سے لی گئی ہے۔ یہ جو سبق ہے، یعنی سبق کا نام ہے منشی بنی بخش حقیر کے نام، یہ غالب کے ایک خط سے لیا گیا ہے۔ اور سبق کیا ہے کہ یہ عبارت غالب کے ایک خط سے لی گئی ہے جو انہوں نے منشی بنی بخش حقیر کے نام لکھا ہے۔ تو اس سبق کا نام کیا ہے؟ منشی بنی بخش حقیر کے نام۔ دوسرا کوشچن ہم لوگ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ غالب نے اپنے اس خط میں گرمی کی شدت اور پانی کے برسنے کا کس طرح ذکر کیا ہے؟ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ جواب نمبر 2 ہے کہ غالب نے اپنے خط میں بتایا ہے کہ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو
اور یہ دھوپ یہ تپش نہیں دیکھی۔ چھٹے ساتویں رمضان کو مہ خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 غالب روزے کو کس طرح بہلاتے ہیں؟ آگے دیکھیں گے اس کا جواب کیا ہے۔ غالب روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، حالانکہ ایسا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس ہم لوگ سوال نمبر 4 اردو اخبار میں کیا لکھا تھا اور مجسٹریٹ کیوں زخمی ہوا؟ جواب دیکھیں گے اسٹوڈنٹس ہم لوگ کہ اردو اخبار میں لکھا تھا کہ ہاتھرس میں راہیں چوری کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ یعنی سڑک چوری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے گھروں کو توڑ دیا گیا اور دکانیں توڑ دی گئی، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو گئی پولیس کی اور پبلک کی، اور پھر لوگوں نے پتھر برسایا جس کی وجہ سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ سبق تھا جو پورا ہو گیا ہے۔ ایک اور سوال ہے مشقی سوال، اس کو بھی دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ مشقی سوالات میں کیا ہے؟ غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے غالب نے مندرجہ ذیل الفاظ میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو یہ دھوپ یہ تپش نہیں دیکھی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے ہم لوگ، جو یہ ہے آپ کا سوال نمبر 2 غالب کو مکتوب نگاری کی خصوصیات واضح کیجیے۔ یعنی غالب نے جو خط لکھا ہے تو خط کے لکھنے کے اندر اس کی کیا کیا خصوصیت تھی، اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ غالب نے مروجہ مکتوب نگاری کے طریقے کو، جس میں لمبے چوڑے القاب و آداب ہوتے تھے، انہیں یکسر موقوف کر دیا اور ایک نیا طرز تحریر ایجاد کیا اور بقول غالب مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ لائن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ کس نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غالب کا یہ قول ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ان کے خطوط میں سلاست اور روانی ہے، شگفتگی اور شیرینی ہے، شوخی و ظرافت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو دوست آمنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں۔ یعنی یہ جو خط لکھتے تھے تو ان کا خط لکھنے کا انداز ایسا تھا کہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں دوست آپس میں سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل سامنے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ان خطوط میں دلی کی تباہی کا دور، درد و کرب بھی ہے اور غالب کی فاقہ مستی اور تنگ دستی کا بھی ذکر ہے۔ انقلاب کے ہنگامے اور پکڑ دھکڑ بھی ہے۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس، اور متعلقین کی موت پر مرثیہ خوانی اور اشک افشانی بھی ہے۔ یعنی ان کے رشتہ دار جب مر گئے تھے تو اس وقت جو انہوں نے رویا دھویا تھا، جو انہوں نے بتایا اس کی درد و تکلیف کو، اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ ان میں تنقید بھی ہے اور تبصرہ بھی ہے، ان میں استحسان شاعری بھی ہے اور حالات حاضرہ بھی تبصرہ بھی ہے۔ ان کے مکتوب میں ڈرامائیت بھی ہے اور نثری شگفتگی بھی۔ غرض خطوط غالب اردو نثری نگاری کی اور خطوط نگاری کی روایت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مکتوب ایک ایسی دیکھیں گے آگے ہم لوگ ایک ایسی شمع فروزاں ہے جس سے آج بھی نثر نگار مستفید ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے مکتوب سے روشنی لے کر اپنے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس ایک سوال اور ہے جو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ جواب، ہاتھرس کے فساد کے بارے میں محمد حسین آزاد کے بھائی محمد باقر کے اخبار اردو اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ راہیں چوری کر کے حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے یہ آج ہم لوگ کا ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے جو بہت ہی اس کا جواب لمبا ہے، کہ سوال کیا ہے کہ آپ پر گرمی کا موسم کیا اثر ڈالتا ہے، ان کیفیات کو اپنے لفظوں میں لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو جو ہے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور ایک سوال یہاں پر ہے،
2 سوال میں سے ایک سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، جو بہت ہی لمبا جواب ہے، جو آپ خود دیکھ کر کے لکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر ہم ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہو آپ کو کامنٹ باکس میں بتانا ہے، اور کس طرح کی آپ کو ویڈیو کی ضرورت ہے آپ وہ بھی بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔